अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनरल फैज़ अगले 15 दिन में आखिरी मार्का लड़ने जा रहा है और इस सिलसिले में उसकी जो सरगर्मियां हैं वो भी तेज़ होने की इत्तला है। और इसके साथ ही वो जो 16 सितंबर वाला है, 16 सितंबर वाला, उसके लिए ख़तरे की बहुत बड़ी घंटी बज उठी है। और इमरान खान की नई धमकी क्या है और पिंकी पीरनी की शामत एक और सूरत में आने वाली है और किसी भी दिन इसके ख़िलाफ़ एक बड़ा एक्शन हो जाएगा। अब तक ये एक्शन नहीं हो सका था और जिसकी बुनियाद पर बाज़ अहबाब ये तबसरे कर रहे थे कि पिंकी पीरनी के लिए सत्ते खैरा है। सत्ते खैरा नहीं, उसके लिए सत्ते खबरां बहुत बुरी हैं। तो बाकी जो उल्वी ने गंद मचाया है उससे पीटीआई के लोग भी परेशान हैं कि ये इसने क्या। वो कहते हैं ना कि कुछ आदमी इस तरह के होते हैं कि जो आखिरी वक्त में उनके बारे में पंजाबी का मुहावरा है कि लीद कर देते हैं। तो ये उल्वी ने जो किया वो लीद से भी बदतर है। खैर नाज़रीन, जनरल फैज़ के बारे में अब तक तो यही अंदाज़ा था या ख्याल था या उसके बारे में तवक्को थी कि उसको कंट्रोल किया जा चुका होगा, उसकी सरगर्मियाँ कर्टेल की जा चुकी होंगी। लेकिन पता चला है कि वो हर तरह की सरगर्मियों के लिए आज़ाद है। सिर्फ़ एक छोटी सी पाबंदी उस पर है कि कहीं आने जाने से पहले उसकी इत्तला वो मुतल्लका सिक्योरिटी हुकाम को देगा कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा उसको किसी इजाज़त की ज़रूरत है, ना ही कोई एनओसी की ज़रूरत है। वो जहाँ चाहे आज़ाद है। मोटरवे पर पिछले दिनों इसने एक बड़े खड़पैंच से मुलाकात की और उसको कुछ हदायत दी। अब सुना है कि उसने कई लोगों से राब्ते किए हैं, शुनीद है कि उसने कई लोगों से राब्ते किए हैं और उन सब से कहा है कि भाई ये जो 16 सितंबर की तारीख़ आ रही है, इससे पहले पहले आपके पास टाइम है, एक्टिव हो जाए और कुछ ना कुछ कर दिखाएं। और ख़ास तौर पर जो बड़ा खड़पैंच है, खड़पैंच आज़म, उसकी सरगर्मियों से हमें ये लगता है कि उसका जो मशवरा है वो कारगर साबित हो रहा है। लेकिन इनकी सरगर्मियाँ, इनके फ़ैसले क्या नतीजा बरामद करेंगे वो भी हमें अंदाज़ा है। ये स्वाय एक क्या कहते हैं कि एक किस्म का शोर शराबा, वो मैस थोड़ा बहुत क्रिएट करना, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि अब गेम जो है वो बड़े खड़पैंच के हाथ से निकल चुकी है। नाज़रीन, कहा यह भी जा रहा है कि जनरल फैज़ की जो पुरस्रार ताकत है कि वो अभी तक रियासत के मुकाबले पर डटा हुआ है और रियासत उसके ख़िलाफ़ कुछ करने से कासिर है। तो दरअसल ये रियासत की कमज़ोरी नहीं बल्कि एक मसलियत है। उसकी वजह यह है कि सिस्टम के अंदर से इसको कुछ सहारे मुयस्सर हैं जिनकी वजह से एक ऐसा मैस क्रिएट हो सकता है जिससे अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर समझा जा रहा है। चुनाचे ये कहा जा रहा है कि सितंबर के महीने में जो कल से शुरू हो जाएगा, तो उस महीने के इब्तदाई हिस्से में 10-12 तारीख तक इसकी जो ताकत के सरचश्मे हैं वो खुश्क हो जाएंगे अपने टाइम पर और उसके बाद इस पर वार किया जाएगा। उससे पहले इसे नहीं छेड़ा जाएगा और इस दौरान ज़ाहिर है ये काफ़ी गंद मचा चुका होगा और वो गंद बाद में समेट भी लिया जाएगा बहरहाल। और बलूचिस्तान में भी इसका वायसराय जो है वो शायद इसके बाद उसकी भी बारी आ जाए। तो अब आप देखिए कि इन 15 दिनों में बिंदियाल की रिटायरमेंट जो है वो 16 तारीख को हो जानी है और 15 यकम से 15 तक 15 दिन बनते हैं, लेकिन इन 15 में 2 सैटरडे हैं और 2 संडे हैं। गोया कि 4 दिन के निकाल दिए जाए तो इसके पास करने के 11 दिन हैं। वैसे तो इसका इख्तियार है, वो चाहे तो हफ्ते के दिन भी अदालत लगा सकता है, इतवार के दिन भी अदालत लगा सकता है। अगर जो लगाता है तो ज़ाहिर है उस पर बहुत सारी भुएँ उठेंगी और इसको तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन चलिए फ़र्ज़ कीजिए कि वो हफ़्ता इतवार को छुट्टी नहीं करेगा, तब भी उसके पास 14 या 15 दिन बाकी है। इन 14 या 15 दिनों में उसके करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन फ़िलहाल उसकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा वो नैब ऑर्डिनेंस पर है। और उसका जो इरादा जो नज़र आ रहा है वो ये है कि नैब ऑर्डिनेंस की वो शिकें ये निकाल देगा जिनसे इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो या ये समझता हो कि इसको इन शिकों को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा, वो शिकें निकाल देगा। लेकिन जिन शिकों से इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं या जो इसके फ़ायदे में जा सकती हो उनको ये बहाल रखेगा और ये फ़ैसला नैब ऑर्डिनेंस का बहुत जल्द कर देगा। कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों में, शायद हफ्ते तक
سیچرڈے تک یا جمعے کو شاید یہ فیصلہ سنا دے، ورنہ پیر کی بھی اطلاع ہے کہ پیر تک یہ نیب کا آرڈیننس جو ہے وہ نمٹا دے گا۔ اچھا، نیب کا آرڈیننس نمٹانے سے عمران خان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اپوزیشن کے ان لیڈروں کو ضرور نقصان ہوگا جن پر جو کیس ہیں 50 کروڑ روپے کی کرپشن سے کم کے کیس ہے، جو کہ اس ترمیم شدہ آرڈیننس کے تحت وہ کیس نیب نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ شک ختم کر دے گی تو ظاہر نیب کو اختیار مل جائے گا کہ وہ 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کی کرپشن کے مبینہ الزامات والے کیسز کی سماعت کر سکے گا، اور یہ وہ نقصان ہے جس سے عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر کسی نے کرپشن کی ہے، 50 کروڑ سے کم کی ہے، 5 کروڑ کی بھی کی ہے، تو اس سے جواب دہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں کی ہے تو پھر نیب آرڈیننس میں کچھ ایسی ترامیم جو ہیں وہ باقی رہیں گی کہ کسی کو ناجائز تنگ نہیں کیا جا سکے گا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اس نے وہ جتنے بھی فیصلے کرنے ہیں اس کے لیے اس کے پاس ٹائم کم ہے، چنانچہ کم ٹائم ہونے کی وجہ سے وہ باقی تمام فیصلے اس کے ریورس ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ آئین کے خلاف کام کرنے جا رہا ہے، اور اگر یہی کام وہ آج سے 1 مہینہ پہلے کرتا یا 3 ہفتے پہلے کرتا تو تب وہ کام اس کے فیصلے پائیدار ہو سکتے تھے، کیونکہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی جو اپیل ہے وہ 30 دن کے اندر کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ فیصلے پہلے ڈن کر چکا ہوتا تو 30 دن کے اندر ریویو کی اپیل کی جاتی، اس نے وہ اپیل بھی مسترد کر دینی تھی، گویا کہ وہ فیصلہ جو تھا اس پر ایک قسم کی مہر لگ جانی تھی، اور اگر یہ اپیل نہ کرتے 30 دنوں کے اندر تو وہ پھر اپیل کی ریویو کی گنجائش ختم ہو جانی تھی۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے، اب یہ کوئی بھی فیصلہ کرے، چاہے کل فیصلہ کرے، تو 15 دن گزرنے کے بعد جب 16واں دن شروع ہوگا تو 16ویں دن سے لے کر 30ویں دن تک، یعنی 13-14 دن کے اندر اندر جو متاثرہ پارٹی ہے وہ ریویو پٹیشن دائر کر سکتی ہے، اور اس وقت ظاہر ہے بندیال تو نہیں ہوگا، نئے چیف جسٹس ہوں گے، اور نئے چیف جسٹس ہونے کا اگر کوئی یہ مطلب سمجھتا ہے کہ یہ وہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو فائدہ پہنچائیں گے یا عمران خان کو انڈیو نقصان پہنچائیں گے، تو یہ تاثر 100% غلط ہے۔ وہ آئین پر سختی سے عمل کریں گے، اس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو یا کسی کو فائدہ پہنچتا ہو۔ یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ بندیال جتنے بھی فیصلے اس نے کیے ہیں وہ سارے غیر آئینی ہیں، اور جتنے وہ فیصلے کرے گا اگلے 10 دنوں میں وہ غیر آئینی ہوں گے، اور خاص طور پر پارلیمنٹ کے اس قانون کے تحت جس کے تحت چیف جسٹس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ 3 رکنی بینچ 2 سینئر ججوں کی لازمی مشاورت کے ساتھ بنائے گا، اگر یہ اس کو بھی اڑا دیتا ہے تو یہ فیصلہ بھی بندیال کے جانے کے بعد اڑ جائے گا۔ بندیال کے اب جو بھی فیصلے کرے گا وہ اس کے جانے کے بعد اڑ جائیں گے، لہٰذا اس کے ایڈونچر کرنے کا اس کو یا عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جتنے چاہے ایڈونچر کر لے۔ ہاں، دل کا غصہ نکالنے کے لیے یہ ضرور ایڈونچر کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ باز نہیں آئے گا۔ 4-5 حکومت کے قانون جن میں وہ پروسیجر ایڈ پریکٹس بل بھی ہے، جس میں وہ اصلاحیات نہلی کے حوالے سے قانون ہے، یہ ساری چیزیں وہ ختم کر سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں جن کو وہ ختم کرے گا اس کے جانے کے بعد ڈیو پروسیس کے بعد وہ ساری چیزیں بحال ہو جائیں گی، اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ناظرین، 16 ستمبر والے کے لیے خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ وہ کہانی آپ کو یاد ہے، وہ سارا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کو جب جو کچھ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد 10 مئی کو جو کچھ بھی ہوا، تو 9 مئی کو بہت ساری چیزیں ٹیلی فونک کالز اور دوسرے شواہد ریکارڈ کیے گئے تھے، وہ حکومت کے پاس، اداروں کے پاس موجود ہیں، ان میں سے بہت ساری سینسٹیو چیزیں جو ہیں وہ لیک نہیں ہونے دی گئیں، ان کو صیغہ راز میں رکھا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جو چیف ہے 9 مئی کے واقعات میں اس کے ملوث ہونے کے کسی نہ کسی انداز کے شواہد موجود ہیں، یہ میں نے 2-3 پروگرامز میں یہ بات کی تھی۔ تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس طرح کے شواہد واقعتاً موجود ہیں جن کو چھپا لیا گیا ہے، صیغہ راز میں رکھا گیا ہے، اور وقت آنے پر ان کو لیک کیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر 16 ستمبر کے بعد اس 16 ستمبر والے کے خلاف کوئی بڑا خطرناک ایکشن ہو سکتا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں
اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہوگا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کی گرفتاری متوقع ہے، اور میں نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ ابھی تو وہ گرفتار ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن چونکہ یہ بات عبداللہ حمید گل صاحب نے کی ہے جن کی بات میں وزن ہوتا ہے، لہٰذا میں اس بات کی تردید بھی نہیں کرتا، لیکن میں اپنی طرف سے اس کی تائید بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے وہ فیض کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اس کے برعکس وہ ایک ٹارزن بنا ہوا ہے اور شرارتیں کر رہا ہے، ریاست کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، سب کچھ وہ کر رہا ہے۔ اور یہ جو نیٹ ورک باہر بیٹھا ہوا ہے وہ حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے شیطان، معید پیرزادہ، شاہین صہبائی، یہ 5-6-7 افراد کا ایک ٹولہ ہے جو رات دن پاکستان کے خلاف ایکٹیو ہے۔ تو ان کو جو کچھ فیڈ کیا جاتا ہے، جس طرح کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فوج کے اندر ہمارے خاموش مجاہد ہیں جو ہمیں فیڈ کرتے ہیں، تو یہ سب بکواس ہے۔ اصل میں جو پتہ چلا ہے کہ یہ فیض حمید کا نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو فیڈ کرتا ہے، اور فیض حمید کا نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان میں بھی موجود ہے۔ اس میں کئی ٹی وی اینکر پرسن، کئی یوٹیوبر، کئی ٹویٹر اکاؤنٹ والے اور کئی اور لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ جو ایوان ہے انصاف کا نام نہاد، اس کے اندر تو ماشاءاللہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ نیچے پاتال تک اتری ہوئی ہیں، جو ظاہر ہے 16 ستمبر کے بعد ہی جن کا وہ جس کو ویڈ آؤٹ کرنا کہتے ہیں وہ 16 ستمبر کے بعد ہی ہو سکے گا۔ تو یہ جو اب چیف کھڑپین صاحب ہیں 16 ستمبر والے، ان کے لیے خطرے کی بڑی واضح گھنٹی ہے۔ اور ناظرین، اس کے جو واقعاتی ایک تو ہوتے ہیں نا اصل ہارڈ کور جو ایویڈنس ہوتی ہے، ایک ہوتے ہیں وہ ماحولیاتی شواہد، سرکمسٹانشل جسے کہتے ہیں، وہ ایویڈنس اس کے ہم نے دیکھ سکی ہیں، کیونکہ جس طرح 10 مئی کو اس نے اس کو بلایا شہزادوں کی طرح، مرسیڈیز گاڑی بھیجی اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہیپی ٹو سی یو، اس طرح کی بات کہی تھی، یہ فکرہ اس نے کل بھی کہا، بڑا پرلطف ماجرا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو اس کے بعد جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک حکم دیا گیا کہ اس کی ان مقدمات میں بھی ضمانتیں لو جو ابھی درج ہی نہیں ہوئے، اور رات کو اس نے اپنا مہمان بنایا، اس کو نہ صرف یہ کہ مہمان بنایا بلکہ حکم دیا کہ اس کے کھانے پینے کا سارا خرچہ ریاست برداشت کرے گی، اور اس کو جیل نہیں، وہ جہاں اس کا قیام تھا وہاں ساری سہولتیں دی جائیں، اور جتنے مہمان اس کے آنا چاہیں ان مہمانوں کی آمد پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اس طرح چٹا ننگا ہو کر اس کی جو حمایت کی گئی، جو مدد کی، وہ خود بذات خود اشارہ دیتی تھی کہ 9 مئی کے معاملات میں کھڑپین صاحب کی دال میں بہت کچھ کالا ہے، اور اب وہ جو بہت کچھ کالا ہے وہ ماشاءاللہ پکڑا جا چکا ہے۔ تو اندازہ یہ کرنا چاہیے، پیش گوئی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پیش گوئیاں پاکستان کے سیاسی حالات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، وہ صرف ان لوگوں کو علم ہوتا ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور چنانچہ پھر پیش گوئیاں اس لحاظ سے غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ ہم لوگوں نے جتنی پیش گوئیاں کی وہ کچھ تاخیر سے، لیکن ساری کی ساری پوری ہوئی۔ میں نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ یہ اس کی حکومت بھی ختم ہوگی اور یہ گرفتار بھی ہوگا، اور یہ گرفتار بھی ایسا ہوگا کہ باہر نہیں آئے گا، لیکن ظاہر ہے ان پیش گوئیوں پر عمل درآمد میں تاخیر ہوئی، جس کی وجہ سے آپ حضرات کے کمنٹس بھی کچھ اس طرح کے آئے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ اس کی حکومت ختم ہو جائے گی، 1 سال ہو گیا آپ کو یہ کہتے ہوئے۔ تو ظاہر ہے 1 سال کی تاخیر ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، اور یہ باعث تاخیر جو باتیں ہوتی ہیں ان کا ہمیں علم نہیں ہوتا، وہ وقت پر پڑھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، اچھا یہ ماجرا ہو گیا۔ پھر اس کی گرفتاری کے ہم نے پیش گوئیاں کرنی شروع کر دی، لمبا معاملہ ہو گیا، اور آپ لوگوں نے مجھے یہ میسج بھی دیے کہ اس نے کبھی گرفتار نہیں ہونا، پاکستان میں کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ اسے گرفتار کرے، لیکن وہ بھی گرفتار ہوا، اور اس گرفتاری کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں وہ بھی آپ کے علم میں اچھی طرح آ چکی ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا گیا۔ مثلا یہ 9 مئی کو دیکھ لیجئے کہ 9 مئی کو پکڑا، 10 تاریخ کو ساسوما لنگر لنگوٹ کس کے میدان میں آ گئی، اور پھر جو ہوا تو بہرحال یہ خطرے میں تو ہے۔ اب اس پر کوئی مقدمہ چلتا ہے، جیسے کوئی جیل میں ڈالنا تو چاہیے، کیونکہ پاکستان کے خلاف جرائم اس کے بے پناہ ہیں، خاص طور پر وہ جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے اس نے آئین ری رائٹ کیا، اس کے بعد پاکستان کی معیشت سنبھلی ہی نہیں، اس کا ذمہ دار یہ شخص ہے اور اس کے 2 ساتھی ہیں۔ تو ناظرین، بہرحال اس کو ایک جگت بھی برداشت کرنی پڑی جب یہ لاڈلے کی تحفظ کے لیے اس نے نیب آرڈیننس کی سماعت شروع کی، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک فکرہ کہا
کہ آخر یہ عوامی مفاد کا کیس تو ہے نہیں، اس میں کوئی رائے عامہ کا آدمی تو ریٹ لے کر نہیں آیا، یہ تو اس بھگوڑے نے ریٹ دائر کی ہے جو قومی اسمبلی سے بھاگا ہوا ہے۔ جب عمران خان کو بھگوڑا کہا تو بندیال کا چہرہ جس کیفیت کا حامل تھا وہ تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ناظرین، اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان کے وکیل کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ گلیڈ ٹو سی یو، اور پھر ساتھ یہ احساس ہوا کہ ہو یہ تو میں نے پھر فکرہ وہی کر دیا جس پر میری پچھلی بار اچھی خاصی توازی ہوئی تھی ہر جگہ سے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ امید ہے کہ اس بار اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ تو اس پر جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ لگتا ہے کہ جہاں کوئی نیٹ فلکس کی کوئی سیریز چل رہی ہے۔ ناظرین، عمران خان سے مل کر اس کی چورنی بہن علیمہ خان، ماشاءاللہ پورا خاندان یہ اربوں کی چوریاں کرتا ہے، اربوں سے کم تو چوری یہ کرتے ہی نہیں ہے۔ تو وہ علیمہ چورنی جیل سے مل کر آئی ہے اور اس نے وہ بشرا بی بی کے اس بیان کی تردید کر دی ہے کہ عمران کا وزن گر رہا ہے، عمران کی صحت خراب ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ علیمہ چورنی نے یہ کہا کہ عمران ہٹا کٹا ہے جیل میں ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی اس کی طرف سے یہ میسج بھی دیا کہ سائفر کا مسئلہ ملک بھر میں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ اسٹریٹجی کے تحت یہ مسئلہ نہیں اٹھایا جا رہا، اس مسئلے میں اٹھانے والی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی یہ اٹھایا جا سکتا ہے، بلکہ الٹا اس کو نقصان ہوگا۔ لیکن دراصل یہ میسج کیوں دیا علیمہ چورنی نے؟ اگر واقعی سائفر کا مسئلہ اٹھانا تھا تو وہ پارٹی کی کور کمیٹی کو یا کور کمیٹی کو ایک عمران خان کی طرف سے علیمہ باجی علیمہ چورنی اطلاع دے دیتی کہ آپ نے یہ کام اب کرنا ہے، لیکن نہیں۔ دراصل یہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی ہے کہ مجھ پر اگر تم نے رحم نہ کیا تو میں پھر سائفر کا مسئلہ اٹھاؤں گا۔ بھائی سائفر کا مسئلہ تم کیا اٹھاؤ گے؟ سائفر کا مسئلہ جنہوں نے اٹھانا ہے وہ اٹھا لیا انہوں نے، اور ستمبر کے آخر تک تمہیں اس میں 12 سال قید بھی ہو جانی ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق ستمبر کا آخری ہفتہ ایسا ہوگا کہ اس میں کئی دن پہلے ہی عمران خان کو سزا سنائی جا چکی ہوگی، کیونکہ اس کیس کی ساری نکسک مکمل ہونے کے بعد اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ تو اب لگتا ہے کہ یہ اس نے ایک دھمکی دی ہے، اور ایسی احمقانہ دھمکی دی ہے جیسی احمقانہ اپیل اس نے 4 اگست کی رات دی تھی اپنے یوٹیوب میں خطاب کے دوران، کہ میں اب بھی اپیل کرتا ہوں کہ فوج اور ادارے اور سیاسی جماعتیں اور مولانا فضل الرحمان سب مل بیٹھ کر مذاکرات کریں اور مسائل کا حل نکالیں۔ اس کا ترجمہ سنگل لائن یہ تھا کہ مجھے گرفتار نہ کریں، خدا کے لیے مجھ سے بات کر لیں۔ اب یہ اندر سے مسلسل میسیج بھیج رہا ہے۔ ناظرین، کل جس عرب شخصیت کی بات کی تھی تو پروگرام جب میں کر چکا، وہ اپلوڈ ذرا دیر سے ہوا، اس وقت یہ خبر آ گئی تھی کہ وہ عرب شخصیت اصل میں قطر کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اسے بشرا بی بی جا کر ملی ہے۔ اس سے 2 دن پہلے بشرا بی بی نے ایک اور ریٹائرڈ افسر سے ملاقات کی تھی اور اسے کہا تھا کہ اوپر جا کر بات کرو کہ عمران خان تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، مکمل سرنڈر کے لیے تیار ہے، تو اوپر جا کر بات کرو۔ اس نے معذرت کر لی کہ میری بات وہ نہیں سنیں گے۔ تو یہی بات قطر کے اس نمائندے نے کی جو قطر کے شاہی خاندان کے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ بی بی یہ میں اس مسئلے میں نہیں پڑھ سکتا، صاف انکار کر دیا۔ لیکن جہاں ایک عبرت کا مقام یہ ہے کہ یہ وہی قطر ہے جس کے شہزادے کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا سلوک کیا تھا۔ ناظرین، جب وہ لندن کی جائیدادوں کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے قطر کے شہزادے کا خط پیش کیا تھا جو کہ 100% صحیح تھا، اگر وہ خط عدالت کنسیڈر کرتی تو وہ کیس اڑ جاتا، چنانچہ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ یہ خط ہمیں جعلی لگتا ہے۔ اس پر قطر کے شہزادے نے کہا کہ میں پاکستان آ کر بیان حلفی دینے کے لیے تیار ہوں، اس خط کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ خط میرا ہی ہے۔ تو اس اعلان پر پھر وہ جو بجو باجوہ تھا اور وہ جو ثاقب ناصور تھا، ان کو پیچش لگ گئے کہ اگر یہ پاکستان آ گیا تو یہ تو ساری محنت جو ہے ساری ضائع ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک نئی شیطانی سازش کی، گندی سازش کی، عمران کو آن بورڈ لے کر، اور پھر اس سازش کے تحت قطر کو یہ میسیج دیا گیا کہ اگر قطری شہزادہ پاکستان آیا تو اسے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، اس پر اس کیس کے جو مدعی ہیں ان کی طرف سے جرح کی جائے گی، سوال کیے جائیں گے، دوسرے لفظوں میں کہ قطری شہزادے کی پگ اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر قطری شہزادے
कोई भी इसकी जगह होता उसने आने का सवाल ही नहीं पैदा होना था, और यूं ये साजिश कामयाब हो गई। अगरचे कतरी शहजादे ने बाद में 2-3 मरतबा इनको पेशकश की कि मैं कतर में पाकिस्तानी सफारत खाने के अंदर आ जाता हूँ और वहाँ आकर बयान हल्फी रिकॉर्ड करता हूँ, जो इसकी बात मुस्तरद कर दी गई। और उसके बाद 3 साल तक PTI ने कतरी ख़त और कतरी शहजादे का इस हद तक तमस्खर उड़ाया कि कतर का नाम इन्होंने गोया कि एक किस्म का वो मजाक का, तंज का, इस्तेहज़ा का, तज़हीक का सिंबल बना के रख दिया। अब उसी कतरी शहजादे के पास इस शैतान खान ने जेल से वो बशीरा बीबी गुलाबो जादूगरनी को भेजा कि उसकी जाकर मिन्नत करो। अंदाज़ा करो ये कितनी इनके लिए बाइस शर्म है। नाज़रीन, उलवी की बात अब फिर कभी कर लूँगा। उलवी ने अपनी तनख्वाह में जो 2 इजाफे मांगे हैं 3 साल पहले से और 1 साल पहले से, उनका मजमूई जो बकाया जात है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए बनते हैं। वो दरअसल ये कह रहा है कि मैं दफ़ा होने के लिए तैयार हूँ, ये 1 करोड़ मेरे मुंह पर मारो और मुझे दफ़ा करो। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।